बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाई उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 8 लहू और कालीन शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं वो इक़्तिबास की तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर देख सकता है। आते हैं हम आज के अपने सबक की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, ये आज का जो पैराग्राफ है लहू और कालीन का, ये भी नहायत अहम पैराग्राफ है। ये पंजाब बोर्ड में तकरीबन हर साल ही आता है। ये नहायत अहम पैराग्राफ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक गौर से ज़रूर देखिएगा और तशरीह को जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। पैराग्राफ की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीख मुरकबे अतफ़ी है। छोटी और अंधेरी, तंग छोटी, तारीख अंधेरी, वाव का मतलब और। गली के खस्ता और बदनुमा मकान में रहता था। खस्ता पुराना, टूटा फूटा, बदनुमा बदसूरत। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे उन्हें मेरे मुतल्लिक सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस और कलाश और गुमनाम मुसव्विर हूँ। मुफलिस, गरीब, कलाश, मुफलिस, गुमनाम, जिसे कोई जानता ना हो, गैर मारूफ, पोशीदा, मुसव्विर, तस्वीरें बनाने वाला। मैंने बेशुमार, बहुत ज़्यादा तस्वीर बनाई थी, मगर वो तमाम की तमाम कबाड़िए की जमा कबाड़ियों, पुराने सामान की ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला या नीलाम घर जहाँ बोली लगाकर चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। मैं पहुंचकर कोड़ियों के भाव बिक चुकी थी। कोड़ियों के भाव नहायत ही सस्ते दामों। तो ज़िंदगी इसी हालत में गुज़र रही थी कि इत्तफ़ाक़न तस्वीरों की एक नुमाइशगाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे इसी शाम अपने यहाँ चाय पर बुला लिया। मैं अपने हज़ारों हम पेशा एक ही पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात ना थी जो छुपी रह सकती। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया, ज़िद, कि मैं अपने गुर्बत खाना से निकल कर आपके यहाँ आ जाऊँ, ताकि इत्मीनान सुकून के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए कमरा वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ मखसूस कर देना, मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज़ कर दिया। बेनियाज़, लापरवाह, बेफ़िक्र। ठीक है, ये था पैराग्राफ। ये पूरा तो नहीं, ये इस पैराग्राफ को हाफ़ करके शुरू से आ सकता है, दरमियान में से आ सकता है या आखिर में से आ सकता है, लेकिन आपने इसकी तशरीह मुकम्मल करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हवाला मतन। सबक का उन्वान लहू और कालीन, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, और जितने मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने आपको बताए हैं वो आपने लिखने हैं, याद कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है सियाक़ व सबाक़। तशरीह तलब इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब के मशहूर ड्रामे लहू और कालीन के तकरीबन दरमियान में से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले बताया गया है कि सैर तजम्मुल और मुसव्विर अख्तर के दरमियान अख्तर के घर छोड़ने पर बहस हो रही है, और सैर तजम्मुल को लगता है अख्तर को किसी किस्म का जो है वो दौरा पड़ा है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर जो है तजम्मुल को उसकी रयाकारी के मुतल्लिक बता रहा है कि कैसे उसने अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के लिए उसके फ़न का इस्तेमाल किया। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने माशरे में मौजूद रयाकार किरदारों से रोशनास कराया है और बताया है कि किस तरह अमीर तबका गरीबों के फ़न का अपनी झूठी नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेहसाल करता है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि अख्तर जो है सैर तजम्मुल को सारी हकीकत से आगाह करता है कि पिछले 1.5 बरस में इसने जो तस्वीर उसको दी हैं वो उसकी बनाई हुई नहीं थी। लेकिन तजम्मुल को इसकी बात पर यकीन नहीं आता और उसे कहता है कि तुम जो हो बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो कि
یہ تصویریں تمہاری نہیں ہیں، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ تجمل کہتا ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی ذہنی کوفت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں بہت سخت ذہنی اذیت میں ہوں، یہ اب دھوکہ دہی مزید نہیں چل سکتی۔ تجمل کہتا ہے کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تجمل سے کہتا ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے آپ سمجھ نہ سکیں، میں کوئی آپ کو پہیلی نہیں بھجوا رہا، آپ میری بات پر توجہ کریں، ذرا غور سے سنیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج سے 2 سال پہلے میں بہت ہی ایک گندے محلے میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، ایک گھٹن زدہ تاریک گلی کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، میں ایک گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا، بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، جن لوگوں سے میری واقفیت تھی انہیں پتہ تھا کہ میں بے حد کنگال اور گمنام مصور ہوں، میرے فن کو ابھی تک پذیرائی نہیں ملی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے بہت سی تصویریں بھی بنائی تھیں جس کی کسی نے بھی قدر نہیں کی تھی، جسے کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا تھا جسے کوئی قدردان دیکھتا اور سراہتا۔ تمام کی تمام تصاویر پرانا سامان خرید و فروخت کرنے والے کباڑیے کی دکان پر انتہائی سستے داموں فروخت ہو جاتا تھا، جس سے میری گزر بسر ہوتی تھی۔ میری زندگی اسی طرح نہایت ہی برے حالات میں گزر رہی تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اچانک اتنے بدل جائیں گے کہ ایک دن تصویروں کی نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے میری تصاویر میں دلچسپی لی اور اسے اہمیت دی۔ اسی شام آپ نے مجھے اپنے گھر چائے کی دعوت پر بلا لیا، جبکہ میں تو اپنے جیسے ہزاروں فنکاروں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو آپ سے چھپ سکتی ہو، آپ نے میری ظاہری حالت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ میں کس طرح کے حالات سے دوچار ہوں اور کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، اور آپ ضد کرنے لگے کہ میں اس غربت کی زندگی سے نکل کر آپ کے پاس آ جاؤں تاکہ اطمینان اور سکون اور مکمل دھیان سے فن کی خدمت کر سکوں۔ اس سلسلے میں آپ نے میرے لیے نہایت ہی خوبصورت اور بڑا کمرہ اسٹوڈیو بنا کر میرے حوالے کر دیا، جہاں آپ نے مجھے ضروریات زندگی وہ وافر مقدار میں مہیا کر دی۔ میں زندگی کے مسائل اور الجھنوں سے تو بے پرواہ اور بے نیاز ہو گیا، میری زندگی نہایت آسانی کے ساتھ گزرنے لگی۔ یہ تھا پیراگراف جو نہایت اہم ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں، یہ بھی بہت اہم پیراگراف ہے، یہ سارا سبق ہی وہ پیراگراف کے لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک برتاؤ نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا۔ میں سمجھنے لگا آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں، اونچے درجے اعلیٰ پائے۔ دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو سینے میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، انسانیت نواز، انسانوں کی خدمت کرنے والا، جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصاویر دکھائیں، آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کروانا، سجانا، لٹکانا۔ رسائل و جرائد، یہ بھی مرکب عطفی ہے، رسالہ کی جمع رسائل اور جریدہ کی جمع جرائد، رسالے اور اخباریں میں چھپوائیں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے اور ایک فرشتہ تھے، جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نہایت اہم پیراگراف ہے۔ سب سے پہلے تشریح کرتے ہوئے ہم ہیڈنگ دیتے ہیں حوالہ متن، بتاتے ہیں کہ کس سبق سے لیا گیا ہے یہ اقتباس اور اس کا مصنف کون ہے۔ تو پھر کیا ہوگی ہیڈنگ ہماری؟ مصنف کا نام مرزا ادیب، سبق کا عنوان لہو اور قلیم۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیتے ہیں پرومیننٹ کر کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، کالم بنائیں گے الفاظ معنی، پھر اس کے بعد سیاق و سباق ہیڈنگ دیں گے۔ مذکورہ اقتباس فاضل مصنف مرزا ادیب کے مشہور ڈرامے لہو اور قلیم کے درمیان میں سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل بتایا گیا ہے کہ اختر سے تجمل کو اس کی ریاکاری کے متعلق بتا رہا ہے
کہ اس نے اس کو جو ہے غربت قدر سے نکال کر اپنی کوٹھی النشاط میں جگہ دی۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ سیٹھ تجمل جو ہے وہ اختر کی باتیں سن کر جو ہے حیران پریشان ہے، اور اختر اس کو اس کی ریاکاری کے متعلق مسلسل بتا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ اختر تجمل کو بتاتا ہے کہ میری زندگی نہایت ہی غربت و افلاس میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً میری ملاقات آپ سے جو ہے ایک نمائش گاہ میں ہو گئی۔ وہاں میری تصویریں آپ کو پسند آئیں اور آپ نے مجھے اپنے گھر میں جو ہے وہ چائے کی دعوت پر بلایا اور مجھے اس بات پر راضی کر لیا کہ میں اپنی غربت کی زندگی چھوڑ کر آپ کے گھر آ جاؤں اور تسلی سے فن کی خدمت کر سکوں۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک بہت بڑا کمرہ میرے لیے اسٹوڈیو کے طور پر مخصوص کر دیا، جس میں زندگی کی تمام ضروریات مہیا تھیں۔ آپ کی اس غریب پروری اور حسن سلوک سے میں بے حد متاثر ہوا۔ میرے دل میں جو آپ کی عزت تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی اور سمجھنے لگا کہ آپ ایک بہت عظیم انسان ہیں۔ آپ دولت مند تو ہیں لیکن عام دولت مندوں کی طرح نہیں ہیں۔ دولت مند ہونے کے باوجود بھی آپ کے سینے میں دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے والا دل دھڑک رہا ہے، جو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا ہے، جس میں تمام بنی نوع انسان کا درد چھپا ہوا ہے۔ آپ کی میرے دل میں جو قدر و منزلت تھی، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ میں آپ کو کیا سمجھنے لگا تھا۔ آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں دکھائیں۔ آپ نے بڑے بڑے اداروں اور دفاتر میں میری تصویریں لگوانے کا بندوبست کیا۔ اس طرح جو ہے آپ نے مجھے شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ آپ مجھے شہرت کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے میری بنائی ہوئی تصویریں مشہور رسالوں اور اخباروں میں چھپوائیں تاکہ میری خوب شہرت ہو، نام ہو اور لوگ مجھے پہچانیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اس وقت تک آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، ایک فرشتہ صفت انسان تھے، ایک مثالی ہستی تھے۔ آپ عام انسانوں کی طرح کے انسان نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے ہیرو تھے جس کی تعریف صرف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں ہی کی جاتی ہے، جس کی شکل جو ہے ہماری جو ہے فلموں اور ڈراموں میں ہی دکھائی جاتی ہے۔ حقیقت میں ایسے انسان جو ہیں نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے ہمارے پیراگراف، نہایت اہم پیراگراف ہیں۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے، سنیے اور سمجھیے اور پھر پریکٹس کیجیے۔ جتنی دفعہ پریکٹس کریں گے، سنیں گے، آپ کے ذہن میں جو ہے وہ جملے ذہن نشین ہو جائیں گے، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو خود سے لکھنا آ جائے گا۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔